सदर ट्रंप बज़ाहिर ये सोच रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद ईरान ने अब तक हथियार क्यों नहीं डाल दिए। मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने एक अमरीकी चैनल से बात करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ईरान के मौक़िफ़ के बारे में क्यूरियस हैं, यानी उन्हें इस बारे में तजस्सुस है। ईरान ने हथियार तो नहीं डाले, लेकिन जिनीवा में होने वाले मुज़ाकरात से पहले तेहरान ने ये ज़रूर कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अमेरिका के साथ एक सिफारती हल के हक़ में है। साथ ही ईरान ये भी कह चुका है कि अगर अमेरिका ने फ़ौजी कार्रवाई की तो ईरान भरपूर तरीके से अपना दिफा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस में अपनी सालाना तकरीर में कह चुके हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है और ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं कहा कि वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। They were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular nuclear weapons, yet they continue. ईरान कई बार कह चुका है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। एक तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में वो ईरान पर महदूद फ़ौजी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से हौसला अफजा इशारे मिल रहे हैं। इस वक्त मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका का इसरार है कि इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी हुदूद मुकर्रर की जाएं। माहिरीन कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी हद तक ईरान के बारे में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बार बार सदर ट्रंप पर न्यूक्लियर फ्रेमवर्क से आगे की बात करने पर जोर देते आए हैं। तो इस पस मंज़र में आज सहरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये चल क्या रहा है। इसके साथ साथ दो सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। इन ताज़ा मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, एक और जंग या अमन? और अगर अमेरिका को ईरान से बज़ाहिर कोई डायरेक्ट ख़तरा नहीं है, तो फिर अमेरिका बार बार ईरान पर हमले की धमकियाँ क्यों दे रहा है? यानी अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? जिनीवा में होने वाले इन ताज़ा मुज़ाकरात के बारे में बात करने से पहले आइए ज़रा क्विकली एक नज़र अमेरिका और ईरान दोनों की फ़ौजी सलाहियत और तैयारी पर डालते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक लिहाज से अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। जहां एक तरफ अमेरिका का दिफाई बजट 895 अरब डॉलर है, वहीं ईरान दिफा पर सिर्फ 15 अरब डॉलर खर्च करता है। पिछले माह यानी जनवरी के आखिरी दिनों में अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यानी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी को यूएसएस एब्राहम लिंकन को, जो कि अमेरिकी बहरिया का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसके साथ साथ इजाफी फ़िज़ाई, बहरी और मिसाइल डिफेंस फोर्सेस को इस खित्ते में डिप्लॉय किया गया। यूएसएस एब्राहम लिंकन के वहाँ होने का मतलब ये है कि अब कम से कम 12 यूएस F-35 और F-18 फाइटर जेट्स ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी खित्ते की तरफ बढ़ रहा है। उधर ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने खबरदार किया है कि ईरान के पास यूएसएस एब्राहम लिंकन जैसे अमरीकी जंगी जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि एक बहरी बेड़ा बहुत ख़तरनाक हथियार है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार है जो उसे तबाह करके गर्क कर सके। इसके साथ साथ ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बकौल उनके मुमकिना सिक्योरिटी और फ़ौजी ख़तरात से निमटने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंगी मशक़ों का आगाज़ किया है। ईरान कई बार ये कह चुका है कि किसी भी हमले के जवाब में वो आबनाए हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। ये एक बहुत ही अहम ऑयल एक्सपोर्ट रूट है। ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। तो मुज़ाकरात के नाकाम होने की सूरत में ईरान जंग के लिए, अमरीका के साथ जंग के लिए किस हद तक तैयार है? मैंने ये सवाल तेहरान में सहाफ़ी राशिद नकवी से पूछा। ईरान के अंदर इस वक्त जो एक अमूमी तासुर है वो यही है कि हम अपने तौर पे टेबल पे बैठ के हर चीज को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने जो हमारे मुसल्लमा हकूक हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, और जहाँ तक ईरानी अवाम का ताल्लुक है, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट की भी बात हुई है, ईरान में आम लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, दुनिया की हर सोसाइटी की तरह यहाँ पे भी सोसाइटी मुख्तलिफ सोच रखती है, मुख्तलिफ फिक्र है, मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल जावियों से देखते हैं। तो ईरान के अंदर भी इज्तिमाई तौर पे अमेरिका के बारे में कोई तासुर अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले मुज़ाकरात जो पिछले जून में हो रहे थे और ऐन मुज़ाकरात के दौरान जब हमला शुरू हो गया इसराइल का और फिर अमेरिका भी उसके साथ शामिल हो गया,
تو عمومی لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈکٹیٹ کروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات نہ ہوں بلکہ جو وہ کہے اس کو مان لیا جائے. مذاکرات سے اس لیے مایوس بھی ہیں ایک لحاظ سے کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرائے گا اور ایران ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، امریکہ کی جانب سے ایران پر جو اکنامک سینکشنز ہیں کافی طویل عرصے سے وہ جاری ہیں اور اس کی وجہ سے کافی اثر بھی پڑا ہے ایرانی عوام پہ. تو ایران میں جو عام لوگ ہیں وہ ان سینکشنز کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، اور کیا اس طرح کا ایک احساس یا فیلنگ ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالات بہتر ہوں تاکہ کم سے کم سینکشنز سے تو ریلیف ملے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہیں. سینکشنز کی وجہ سے ظاہر ہے کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے. خود ایرانی سوسائٹی کے اندر جو ہے اقتصادی مشکلات ہیں. باوجود اس کے یعنی بعض لوگ ہم ایک ہی اس تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. مثلا ایران نے اپنے پورے 46 سالوں میں پوری کوشش کی ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن رکھا جائے اقتصادی لحاظ سے. اب مثلا آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، آپ جو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں وہ اتنی انہوں نے سستی رکھی ہوئی ہیں. مثلا آپ 2 سے 3 روپے میں لیٹر میں آپ کو جو ہے پیٹرول مل جائے اور اس میں بھی آپ کو مثلا 60 لیٹر جو ہے نا ماہانہ تقریباً فری دے دیا جائے، تو جو عام فرد ہے اس پہ پریشر اتنا نہیں ہے. ایک بڑا حلقہ جو کہتا ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم نے اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ دفاع کی قوت ہو، چاہے یہاں کے جو مختلف دوسرے شعبہ جات ہیں انڈسٹری کے اندر. سینکشنز کی وجہ سے انہیں خود کفالت کی طرف جو قدم اٹھانے کا موقع ملا ہے اور اس کے وہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا ایک حصہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالات بہتر ہوں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلا ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب یہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو ایک دم حکومت نے ہر شہری کے اکاؤنٹ میں ایک ایکسٹرا اماؤنٹ ڈالی کہ اس کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ اتنے پرسنٹ مہنگی ہوئی ہیں. جتنے پرسنٹ مہنگی ہوئی ہیں انہوں نے اتنے ان کی پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. تو حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا بھی شاید ممکن نہ. ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات، تو دوسری طرف سفارتکاری کے ماہرین ان مذاکرات کے ممکنہ نتائج سے متعلق مختلف سیناریوز پیش کر رہے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ ایک محدود یا پارشل معاہدہ ہو جائے، کیونکہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود فریقین نے مثبت پیش رفت کے کچھ اشارے دیے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے کہا ہے کہ دونوں فریق کچھ رہنما اصولوں تک پہنچ چکے ہیں جو مذاکرات کا ایک واضح رخ متعین کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق ایک محدود یا جزوی معاہدے کے 3 ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو بالکل محدود کرنے پر راضی ہو جائے اور وہ یورینیم جو ایران 60% تک افزودہ کر چکا ہے کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے. اس محدود یا پارشل معاہدے کا دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں کسی حد تک اٹھا لے، خاص طور پر تیل کی ایکسپورٹس اور ایسی اشیاء کو ایران تک پہنچنے یعنی امپورٹس کی اجازت دے دے جو انسانی ضروریات کے لیے انتہائی اہم ہیں. تیسرا آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات ایران کے ایٹمی پروگرام تک محدود رہیں اور ایران اپنے میزائل پروگرام اور خطے میں اپنے اتحادیوں جیسے کہ حزب اللہ اور حوثیوں کے بارے میں کسی طرح کی ڈسکشن کو مذاکرات میں شامل کرنے سے انکار کرتا رہے. مذاکرات کا ایک آؤٹ کم جنگ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. ظاہر ہے اسی سے بچنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران اور امریکہ تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ 2003 کے بعد سے امریکہ کا خطے میں سب سے بڑا ملٹری بلڈ اپ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ایران کی ایٹمی اور میزائل تنصیبات پر امریکی یا اسرائیلی فضائی حملے ہو سکتے ہیں. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. جواب میں ایران اسرائیل پر بڑی تعداد میں اپنے سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل داغ سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، ایران امریکہ کے بحری بیڑے پر میزائل سے حملہ کر سکتا ہے، خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس طرح یہ جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے. اس کے علاوہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 25% تیل گزرتا ہے. تو اس وقت لائکلی آؤٹ کم کیا ہے؟ میں نے اس صورتحال کے تجزیے کے لیے لندن کے کنگز کالج میں بین الاقوامی امور کی ماہر پروفیسر حمیرہ اقتدار سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یہ دونوں ملک واقعی ایک نئی، پہلے سے بڑی اور خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر اب بھی
امن کی امید باقی ہے. جنگ کی بات شروع امریکہ نے کی، صدر ٹرمپ نے کی، لیکن انہوں نے کسی کلیئر ہدف کے بغیر شروع کی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس جنگ کا، اگر جنگ ہوئی تو اس کا مقصد کیا ہوگا. اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، یعنی کہ ہم جو کہ باہر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے اپنے حامی اور سپورٹرز ایز ویل ایز ہز اپوزیشن ڈیموکریٹس بھی اس بات کے بارے میں بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہوگا. اگر مقصد نیوکلیئر نان پرولیفریشن ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جون میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد کافی فاتحانہ انداز سے دنیا کو بتایا گیا کہ ان کی نیوکلیئر انریچمنٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ ایران کی وہ ختم کر دی گئی ہے. اگر رجیم چینج کی بات ہے اور اس کے لیے جنگ کا ایک ہدف ہے تو رجیم چینج اس طرح سے کرنا بہت مشکل ہے ایران میں خاص طور پہ. آن دی ادر ہینڈ ابھی ریسنٹلی انفیکٹ آج ہی فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی نیگوشیٹرز نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کئی قسم کی فائنینشیل ڈیلز آفر کر رہے ہیں. وہ امریکی کمپنیوں کو تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کے لیے ڈیلز آفر کر رہے ہیں. سو لیٹ اس سی. میری ابھی تک امید / ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے روس اور چین کا جو رسپانس ہوگا یا رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ چائنا موسٹ لائکلی کوئی اسٹرانگ ملٹری ایکشن نہیں لے گا. ہم اگر دیکھیں کہ چائنا اور ایران کی آپس میں انٹیگریشن کیا ہے تو ایران کی طرف سے 80% ایرانی تیل جو ہے وہ اس وقت چائنا کو جا رہا ہے، لیکن چائنا کے لیے وہ ان کی آئل امپورٹس کا تقریباً 14-15% حصہ ہے صرف. سو چائنا کی اس طرح ڈپینڈنس نہیں ہے. لیکن ایک جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایران کو بہت سارا ملٹری اکوپمنٹ اب چائنا نے سپلائی کیا ہے. رشیا کے بعد چائنا کی ملٹری انٹیگریشن ان کے ساتھ کافی ہے. سو سمجھ یہی آتی ہے کہ ایران کے لیے چائنا امپورٹنٹ ہے، چائنا کے لیے ایران اتنا کریٹیکل ابھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایک ملٹری رسپانس کسی قسم کا یا ملٹری سپورٹ اس کو دیں. رشیا کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ رشیا آلریڈی ایک انٹیگنسٹک ریلیشن شپ میں ہے یو ایس کے ساتھ کچھ حد تک. انہوں نے زیادہ ایکسپلیسٹلی ایران کو سپورٹ بھی کیا ہے، امریکہ پر سوال بھی اٹھایا ہے، لیکن ان کی کیپیسٹی لمیٹیشن ہے کہ وہ ایکچولی اس وقت پرووائڈ کیا کر سکتے ہیں ایران کو، وہ کافی لمیٹڈ ہے. 1979 کے اسلامی انقلاب، امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کا مکمل ختم ہونا اور پھر اس کے بعد لگنے والے امریکی سینکشنز، ان دونوں ممالک کے تعلقات ایک عرصے سے خراب ہیں. Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، جرمنی اور یورپی یونین کے ایران کے ساتھ 2 سال تک چلنے والے مذاکرات کے بعد جولائی 2015 میں ایک تاریخی نیوکلیئر معاہدہ طے پایا اور صورتحال بہتر ہونے لگی. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. لیکن مئی 2018 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کیا اور ایران پر ایک بار پھر سینکشنز لگائے. ٹرمپ نے 2015 کے معاہدے کو ایک ٹیریبل ڈیل یا بہت خراب سودا قرار دیا اور کہا کہ اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائلز اور اس کی علاقائی کارروائیوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کے علیحدہ ہو جانے سے وہ معاہدہ بہت بڑی حد تک کمزور پڑ گیا اور موجودہ کرائسس اسی کا نتیجہ ہے. دیکھیں ویسے تو بظاہر امریکہ کو ایران سے کوئی براہ راست خطرہ نہیں، تو ایسے میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ آخر ایران سے چاہتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ امریکی کامنٹیٹرز، ریپبلکن پارٹی کے اپنے ممبرز، ٹرمپ کے ارد گرد کے لوگ خود پوچھ رہے ہیں. انفیکٹ امریکن جنرلز پوچھ رہے ہیں. جنرل ڈین کین نے ریسنٹلی یہ سوال اٹھایا کہ ایگزیکٹلی ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ کی ملٹری اسٹریٹجی ہوگی وہ پھر اس کے حوالے سے طے کی جا سکتی ہے. اسرائیل اور نیتن ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں. اس وقت ایک انہوں نے چیز شروع کی ہے، اس کو ختم کریں، ایران کی کیپیسٹی کو ختم کیا جائے. اس کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے لیکن اس کو ختم کیا جائے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ
صدر ٹرمپ کے لیے اس وقت پولیٹیکلی بہت رسکی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو چیزیں چاہتے ہیں نیتن یاہو، یعنی کہ رجیم چینج ہو، بیلسٹک میسائلز کے پروگرام کو ختم کیا جائے اور اٹیک کر کے ختم کیا جائے، اس طرح کی جنگ اس وقت صدر ٹرمپ کے لیے ڈومیسٹکلی پولیٹیکلی رسکی ہے. تو اسرائیل کا ایک بہت ہولڈ ہے امریکن پالیسی میکنگ پر، امریکن پالیسی میکنگ کی بہت ہولڈ ہے اسرائیل کی پالیٹکس کے اوپر. یہ ایک ان کی آپس کی ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، لیکن جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لمبی جنگ صدر ٹرمپ کے لیے پولیٹیکلی رسکی ہے. چلیں، امریکہ اور ایران کے موقف تو کسی حد تک واضح ہیں، لیکن اس خطے کے دوسرے ممالک جیسے کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، یہ اس موجودہ تنازع اور ان مذاکرات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آفٹر آل، اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور بات واقعی ایک نئی جنگ تک پہنچ جاتی ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، ایک ممکنہ آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے. ماہرین کہتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک جنگ کے حق میں نہیں ہیں. سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو علاقائی استحکام اور معاشی رزق کے زاویے سے دیکھ رہا ہے. مذاکرات کی ناکامی سے خطے میں افراتفری پھیل سکتی ہے، تیل کی خرید و فروخت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. سعودی عرب پہلے بھی امریکہ پر زور دے چکا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے تاکہ خطے کو ایک بڑے کانفلکٹ سے بچایا جا سکے. جنگ رکوانے کی کوششوں میں قطر کا بھی بہت ایکٹیو رول ہے، جو ایک ثالث اور انٹرلوکیوٹر کے طور پر بہت سرگرم ہے. UAE بھی ان خلیجی ممالک میں شامل ہے جو جنگ رکوانے کے لیے امریکہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. 2003 سے 2023 تک خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھا. عراق پر امریکی حملے کے بعد وہاں بھی ایران کے اثر میں اضافہ ہوا. شام کے ساتھ ایران کا دیرینہ اتحاد، لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے ایران کا اثر و رسوخ اور یمن میں ہونے والی جنگ میں حوثیوں کے ذریعے ایران کا بڑھتا ہوا اثر. ماہرین کہتے ہیں کہ اس عرصے میں ایران نے پورے خطے میں ریاستی اور غیر ریاستی اتحادیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک کھڑا کیا تھا، جسے وہ عام زبان میں ایکسس آف ریزسٹنس کہتا تھا. لیکن 2023 کے بعد ان حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے. شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ، لبنان پر اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کا کمزور ہونا، حوثیوں کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں، خود ایران پر ہونے والے امریکی حملوں نے اس ساری ایکویشن کو بدل دیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے لیڈرز کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل اور ایران پر حملے اور ایرانی ریاست کے کلیپس ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انتشار ہے. تو کیا مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک، جن میں سے کئی امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں، امریکہ کو ایران پر حملہ نہ کرنے، جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے راضی کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہ اگر دیکھیں ان کی پبلک سٹیٹمنٹس، ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان ممالک کی کوئی پاور ہے امریکہ کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیسز رکھنی ہے، ان سارے ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایک انسرٹن انکلیئر جنگ کو انٹر کرنے کے لیے آپ ایک طرح سے ایک زیادہ بڑا پھر آپ کو چھلانگ مارنی پڑتی ہے، زیادہ بڑا ہرڈل آپ کو کور کرنا پڑتا ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ اگر امریکہ کو ڈائریکٹ خطرہ نہیں بھی ہے تو ایران کی جو میسائل کیپیبلٹی ہے، ایران کی جو ویپنری ہے، وہ ان ممالک میں امریکی بیسز کو پہنچ سکتی ہے. انفیکٹ وہ ایک اور انالیسس کے مطابق ایکچولی افریقہ میں، صومالیہ میں، جبوتی میں جو ان کے امریکن بیسز ہیں، نیول بیسز ہیں، ان تک بھی پہنچ سکتی ہے. سو اس جنگ کو نہ شروع کرنا اور اتنی عرصے تک اس نیگوسیشن کو ڈرا آؤٹ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کے پاس بھی کچھ ہے طاقت اس نیگوسیشن میں. ان کے پاس بھی کچھ نیگوشیٹنگ کے لیے مہرے ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں خطے کے ممالک اور عوام کے خدشات سمجھنا مشکل نہیں. یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ خطہ خاص طور پر پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل جنگوں اور حملوں سے ڈیل کر رہا ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا. اس کے بعد سے اسرائیل غزہ، لبنان، شام، یمن اور قطر پر حملے کر چکا ہے. ایران پر اسرائیل اور امریکہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی شدید حملے کر چکے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. ان تازہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا اور امریکہ ایران سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کے نتیجے کے بارے میں کچھ بھی کہنا شاید قبل از وقت ہو، یعنی مثبت اشاروں اور پیش رفت کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس سب میں صدر ٹرمپ کے انداز حکومت اور پالیسی اور انپریڈکٹیبلٹی کو ذہن میں رکھنا اہم ہے.
جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ ایران امریکہ کے لیے اسٹریٹجکلی اہم ہے. ایران کے پاس تیل کے وسیع ذخائر ہیں. ایران خطے میں واحد ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے اور جو اسرائیل کے لیے حقیقی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے ناخوش ہے اور چاہتا ہے کہ ایران اسے ختم کرے. امریکہ ایرانی حکومت سے بھی ناخوش ہے اور رجیم چینج کی باتیں بھی کر چکا ہے. دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن ہے اور ایران پر کئی دہائیوں سے جاری امریکی سینکشنز ملک اور اس کے عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سینکشنز ختم کر دیے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران اپنے مقاصد پرامن طریقے سے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں.